बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक राइट्स में मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी और हमारा मीडिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर सहाफ़ी यहाँ बरतानिया के PJA के प्रेसिडेंट और उर्दू टाइम्स के मैनेजिंग एडिटर ताहिर चौधरी साहब। दूसरे हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लॉर्ड मेयर ऑफ ब्रेडफोर्ड जनाब चौधरी खादम हुसैन साहब। आपको भी स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, पिछले 3-4 तकरीबन हफ्ते गुजर गए हैं। पाकिस्तान में मीडिया के हवाले से बेशुमार इशूज़ सामने आए हैं। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ऐसे हुए हैं जो गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से किए गए हैं और रिपोर्टिंग भी ऐसी की गई है जो बगैर एविडेंस के कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कौमी अदारा उस पर इल्ज़ाम लगाए गए। उसके बाद जो सूरत हाल है वो तमाम लोगों के सामने है। इसमें हमारी जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है वो काफ़ी परेशान है और काफ़ी टच है उससे, और हमेशा जो भी चैनल्स पर जो भी प्रोग्राम होते हैं बड़ी गौर से सारे सुनते हैं और उससे क्या रिज़ल्ट निकलता है, इस पर मौजूदा हुकूमत कैसे इसको कंट्रोल करती है और हम यहाँ इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। जब यहाँ जितनी भी पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ हैं उनकी तमाम पार्टियों की जो शाखें हैं वो यहाँ बरतानिया में हैं। हमारी आवाम तो बस प्रोग्राम देखती है TV के और उसमें देखती है कौन से इशू हैं और उनको कैसे टैकल किया जाता है और फिर उसी के मुताबिक एहतजाज दर एहतजाज और केसों पर और उस पर लग जाती है। ये नहीं देखती इसमें हक़ाइक़ क्या हैं और कौन सही है कौन गलत है। ये ठीक है कि गैर ज़िम्मेदाराना कुछ लोगों ने मुज़ाहरा किया सहाफ़त का और उसमें ऐसी रिपोर्टिंग की जिससे हमारे कौमी अदारों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें भी कुछ एहतियात करनी चाहिए, हमारे अहम अदारों को एहतियात करनी चाहिए और गैर ज़िम्मेदाराना ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे कोई उंगली उठाए। इस पर भी हमें बात करनी है और इसमें हमारे मीडिया का क्या किरदार है और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ मौजूद हैं उनका क्या किरदार है, उन्हें क्या करना चाहिए, इसी बात पर आज गुफ्तगू करेंगे। जनाब ताहिर चौधरी साहब, आप ये सारे जो मामला हुआ है इसको कैसे देखते हैं सहाफ़त के रूह से, और हमारे यहाँ जो बरतानिया में जर्नलिस्ट हैं एशियन खुसूसन वो क्या सोचते हैं इस बारे में? बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। थोड़ा सा इसको अगर हम इशू को देखें तो हमें पीछे जाना पड़ेगा कि जब पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब से आया है, ये कुछ 10-12 साल का ये अरसा है जब TV चैनल शुरू हुए हैं जी। इन TV चैनल्स में जो है बहुत से लोग ऐसे आ गए हैं जो जिनकी तरबियत सहाफ़ी नहीं हुई। ठीक, मतलब बड़ा अच्छा बोल सकते हैं वो, बड़ी अच्छी उनकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी है उनकी, लेकिन वो उन्होंने किसी बाकायदा किसी अखबार में किसी अदारे से उन्होंने तरबियत नहीं ली हुई सहाफ़त की। सही है। और फिर ये जो तेज़ी से जो TV चैनल आए, अदारे बने, अब कोई 100 से ज़्यादा कोई जो है वो TV स्टेशन पाकिस्तान में TV चैनल जो हैं वो छोटे बड़े काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अब 100 TV स्टेशनों ने जब अपने स्टाफ को हायर किया तो ज़ाहिर है ट्रेंड लोग तो मौजूद नहीं थे जी। ट्रेंड लोग जो हैं वो चंद जो बड़े अदारे हैं उन्होंने तरबियत का बंदोबस्त किया और उन्हीं के पास वो लोग हैं। लेकिन बाकी जो अदारे बने उन्होंने किसी ने भी उन जो लोग लिए उनकी तरबियत का बंदोबस्त नहीं किया। अब ये जो वाक़या जिसकी तरफ आपने तवज्जो दिलाई है और जब से ये मामला शुरू हुआ है, इसमें अगर आप देखें हम जाके तो एक सीनियर जर्नलिस्ट पे हमला होता है, उसको गोलियां लगती हैं। मतलब ये जो है बिल्कुल बहुत बड़ा नाम है अहमद मीर पाकिस्तान का, और उस पर अगर हमला होता है तो यकीनन ख़बर भी बहुत बड़ी है। लेकिन उसके बाद जब उसकी रिपोर्टिंग की गई तो 6 से 9 घंटे तक आपने साथ अहमद मीर साहब के भाई ने कहा कि अहमद मीर साहब ने कहा था कि अगर उन पर कोई अटैक होता है, क्योंकि वो उनको धमकियाँ मिल रही हैं, अगर उन पर कोई हमला या अटैक होता है तो उसका ज़िम्मेदार फ़लाँ 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 होगा। अब अहमद मीर साहब तो हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, वो अनकॉन्शियस हैं, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, और उनके भाई के हवाले से ये स्टेटमेंट आई कि मेरे भाई ने मुझे कहा था कि अगर मुझे कुछ होता है तो ये इसकी ज़िम्मेदार फ़लाँ 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 होंगी। ठीक है।
اب آپ نے الزام ان پہ لگا دیا اور اس کے بعد آپ نے 6 گھنٹے یا 9 گھنٹے آپ ایک انتہائی حساس قومی ادارہ ہے اس کے چیف کی آپ تصویر ساتھ لگا کے آپ یہ الزام لگا رہے ہیں. اس سے موقع ملا جو ہیں ہمارے جو ہمسائے ملک میں ایک معاملہ فوری طور پہ شروع ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, یہ تو دیکھو یہ تو جو ان کا اپنا جرنلسٹ ہے اس پہ انہوں نے گولیاں چلوا دی ہیں, تو یہ تو مطلب ایک ایشو مل گیا, ایک چین ریئیکشن شروع ہو گیا. جو ہے ویسٹرن میڈیا نے بھی اس کو لیا اور ایک بغیر تحقیق کے بغیر اس کے ثبوت کے ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا جس میں دوسرے آپ نے فریق کو اپنی جو ہے وہ صفائی کا موقع بھی نہیں دیا. صحیح ہے, مطلب یا تو آپ دوسرے فریق کو بھی بلا لیتے ہو, ان کے بھی بندے کو بلا لیتے ہو اور پوچھتے کہ یہ چیز سامنے آئی ہے, آپ اس میں کوئی جو ہے اپنی وضاحت دیں. تو ایونچولی جو ہے انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کر لیا کہ ہم غلطی ہوئی ہے, ہم سے ایڈیٹوریل غلطی ہوئی ہے, اس طرح یہ 6 یا 9 گھنٹے اس طرح یہ نہیں چلنا چاہیے تھا. اب جب غلطی تسلیم کر لی ہے تو پھر اس کا میرے خیال میں سلوشن یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ جتنے بھی جو لا ہیں. آپ جرنلسٹ ہیں, آپ یہ بتائیں کہ غلطی ہوئی ہے 8 گھنٹے 9 گھنٹے تک چلا ہے پروگرام, تو وہ کیا کوئی اس قسم کا ایشو ہوتا ہے تو مالکان کو پہلے پتہ چلتا ہے جی یہ ہماری خبر ہے, آپ ایک ادارے کے انچارج ہیں, اس قسم کی کوئی بات آتی ہے خبر آتی ہے تو آپ کو لازمی جو دفتر نے بتاتا ہے کہ یہ اس قسم کا ایشو ہے ہم نے چلانا ہے, کیا انہیں جو مالکان ہیں انہیں 8 گھنٹے تک نہیں پتہ چلا کہ ہمارا کوئی ایشو ٹی وی پر چل رہا ہے؟ جی یہی غیر ذمہ داری ہے نا, اسی کی طرف میں توجہ دلوا رہا ہوں کہ جب اب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے, آپ نے مان بھی لیا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے, تو پھر آپ کو چاہیے کہ جو اس کا فورم ہے اس کو اس کی ہیئرنگ کا اس کو ریکٹیفائی کیسے کرنا ہے. اب یہ معاملہ آتا ہے پیمرا کے سامنے. اب پیمرا کے سامنے آتا ہے تو جو یہاں پہ ہماری گورنمنٹ کی ہمیں پالیسی کلیئر نہیں نظر آتی کہ ایک تو پیمرا کی اس وقت جو ہے جس نے ان تمام ٹی وی چینلز کو ریگولیٹ کرنا ہے وہ اس کی فارمیشن پوری نہیں ہے, اس کا کوئی پرماننٹ چیئرمین نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک, ابھی عارضی طور پر لیا جو اب عارضی طور پر لگایا ہے اس میں بھی ایک جو ہے قانونی ہچ آ گئی ہے اس میں کہ سپریم کورٹ کی ایک رولنگ ہے کہ کوئی پیمرا کا جو ہے وہ ٹیمپریری چیئرمین ہو ہی نہیں سکتا, کوئی رولنگ ہے. اسی سے آگے بات کریں گے کیونکہ لارڈ میر بریڈ فورڈ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کی کیونکہ کمیونٹی میں آپ لارڈ میر ابھی آپ کو میرا حال 10 تاریخ تک آپ وہ کیونکہ تاریخ گزر جائے گی جب ہمارا پروگرام آئے گا, تو اس میں یہ ہے کہ ایز اے لارڈ میر آپ نے پورا سال کیا کیا خدمات انجام دی ہیں, ہماری کمیونٹی کے حوالے سے آپ کی کیا تاثرات ہیں, اور ہماری جو کمیونٹی ہے اس میڈیا کا جو شور شرابہ ہے پاکستان میں اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے, اس بارے میں تو جی پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ مجھے یہاں موقع فراہم کیا ہے آپ کے اس چینل میں. جیسا کہ طاہر صاحب نے کہا میرے حوالے سے ایز اے لارڈ میر آف بریڈ فورڈ, کیونکہ ہم برطانوی شہری ہیں, برطانیہ کے لوکل پالیٹکس میں حصہ لیتے ہیں, اور اس حوالے سے جو ہماری کمیونٹی ہے اس کا کردار یہاں کے معاشرے میں میرا جب مجھے لارڈ میر بریڈ فورڈ بنایا گیا تھا تو میرے سامنے 3 ایشوز تھے. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کسی علاقے کے کسی ڈسٹرکٹ کے فرسٹ سٹیزن ہوتے ہیں تو آپ پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, اور پھر بحیثیت پاکستانی کشمیری مجھ پہ بھی ذمہ داریاں آئی تھیں کہ میں سمجھتا تھا کہ میں پاکستانی اور کشمیری جو ڈائسپرا ہے اس کا میں ایمبیسڈر ہوں, سفیر ہوں, اور پھر بحیثیت مسلمان بھی مجھ پہ ذمہ داری تھی کیونکہ فوکس مجھ پہ تھا کہ ایک فرسٹ سٹیزن ہے جو کہ بریڈ فورڈ جو ہے یہ برطانیہ انگلینڈ کی جو ہے وہ 4تھی بڑی لوکل اتھارٹی ہے, ٹھیک ہے جی, اس کے حوالے سے بہت سی ذمہ داریاں ہیں. تو میں نے کوشش یہ کی تھی کہ جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے میرا جو تھیم تھا جو وہ یہ تھا کہ بریڈ فورڈ از ویری ڈائیورس, ٹھیک ہے جی, اور اس کی ڈائیورسٹی کو اجاگر کیا جائے کیونکہ اس میں ہر مکتب فکر ہر طبقہ کے لوگ رہتے ہیں اور ان کو برابر کے حقوق
ملنے چاہیے اور ان کو برابر کے موقع ملنے چاہیے تاکہ وہ بریڈ فوڈ کی سطح پہ اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں. سو ون تھیم فار می واز ٹو سیلیبریٹ دا ڈائیورسٹی. ادر تھیم واز ٹو بی انکلوسیو, یعنی ہر شہری کو برابر حق ملنا چاہیے, خواہ وہ انگریز ہے, خواہ وہ گورا ہے, وہ کالا ہے, خواہ وہ یعنی مسلمان ہے, غیر مسلم ہے, یعنی ہر فرد جو بریڈ فوڈ ڈسٹرکٹ میں رہتا ہے یعنی اسے لیول پلین فیلڈ, تاکہ ہر آدمی کو اس کی اہلیت اور حیثیت کے مطابق موقع ملنا چاہیے, جس میں ڈسیبل لوگ بھی ہیں, یعنی معذور افراد بھی ہیں. تو میں نے ویسے لارڈ میئر آپ کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ یعنی وہ چیریٹی جو کام ہوتا ہے اس میں آپ بھرپور حصہ لیتے ہیں تاکہ یعنی بریڈ فوڈ کے لوگ اس میں مل کر اپنا حصہ ڈالیں. تو میں نے جو چیریٹی پے کی تھی وہ بریڈ فوڈ کی لوکل چیریٹی تھی, بریڈ فوڈ ڈسیبلٹی سپورٹ اینڈ لیجر. یہ وہ چھوٹی سی ایک چیریٹی ہے, آرگنائزیشن ہے جو مختلف اسکولوں کے ساتھ مل کر مختلف اداروں کے ساتھ مل کر معذور افراد کے لیے کام کرتی ہیں. وہ لوگ جو ذہنی طور پر تھوڑے سلو ہیں, آہستہ ہیں, اور وہ لوگ جو فزیکلی یعنی معذور ہیں, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے میں نے یہ کیا ہے کہ یہ لوگ بھی معاشرے کا حصہ ہیں اور دے شوڈ بی گیون ایکول چانس ٹو امپروو دیئر کوالٹی آف لائف. تو اس حوالے سے جب میں نے اس کام شروع کیا تو ڈائیورسٹی, سیلیبریٹنگ ڈائیورسٹی اینڈ بینگ انکلوسیو, اور میں نے تقریباً 900 ذاتی طور پر 900 انگیجمنٹ کی ہیں, اور میری ڈیپوٹی کی انگیجمنٹ ملا کر ہم نے 1100 سے اوپر ایک سال میں انگیجمنٹ کی ہیں, کیونکہ بہت زیادہ کمٹمنٹ ہے. اور ہر انگیجمنٹ میں, ہر جو ہمارا ایونٹ ہوا اس میں ہم نے اس چیز کو اجاگر کیا ہے کہ ہر فرد کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنا کردار اس معاشرے میں ادا کرے. اور کیونکہ پاکستانی ڈائسپرا بریڈ فوڈ میں اس کی تعداد تقریباً 20% ہے, تو اور میں اس ڈائسپرا سے 5واں لارڈ میئر ہوں, کیونکہ ہمارے پہلے لارڈ میئر کونسلر محمد عجیب صاحب تھے جو سابق لارڈ میئر ہیں, پھر غضنفر خالق صاحب بنے, رنگزیب چودھری صاحب بنے, اور پھر 2 سال پہلے بلکہ یہ بھی ایک تاریخ تھی کہ پہلی ایشیائی مسلمان خاتون وہ لارڈ میئر بنی پورے برطانیہ میں, نویدہ اکرام صاحبہ, اور اس لائن میں 5ویں نمبر پہ آتا ہوں. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی کا ایک پازیٹیو رول ہے یہاں کے معاشرے میں, لیکن دیر آر چیلنجز, اس میں بہت سے ہمارے لیے جو ہے نا جی مسائل بھی ہیں. مسائل یہ ہے کہ جب کسی بھی معاشرے میں جب آپ کو غیر ملکی کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے, حالانکہ ہماری جو 4تھویں اور 5ویں بلکہ 3ری اور 4تھی جنریشن یہاں کی پیدائش اس کی ہے, یہاں پروان چڑھی ہے یہاں کے معاشرے میں, لیکن رنگ کی بنیاد پر جب ان کو یعنی غیر ملکی تصور کیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اور یہ رائٹ ونگ جو آرگنائزیشنز ہیں اس کو اجاگر کر رہی ہیں. تو ہمارے لیے, میرے لیے یہ رول بھی تھا کہ جس میں فیتھ کمیونٹیز بھی آتی ہیں, کہ جس میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, ان کو بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے. اور جب میں نے اپنی اپیل کمیٹی کو تشکیل کیا تو اس میں اس بات کی تخصیص یہ تھی کہ اس میں ہر مکتبہ فکر یعنی ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے جنہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی. بلکہ کل بریڈ فوڈ میں ایونٹ تھا جس میں وہ سب شامل ہوئے, اور انہوں نے اس چیز کو مجھے اس بات پہ مبارکباد دی کہ آپ نے ایک ایسی بنیاد ڈالی ہے جس کو ہم مستقبل میں مزید جو ہے وہ مضبوط کر سکتے ہیں. صحیح ہے, بہت اچھا. آپ یہ بتائیں, آپ بات کر رہے تھے پیمرا کا جو چیئرمین ابھی لگایا ہے اس کے لیے, تو اس کی طرف بڑے, پھر آگے کچھ کوسچن ہیں پھر وہ کرنے ہیں, آگے کیا ہوا؟ جب یہ بھی جو ہے اڈہاک ہے, ٹھیک ہے, تو اب آپ نے اس کو قائم مقام چیئرمین لگا دیا پیمرا کا, ڈاک آدمی کو چیئرمین لگا دیا, مطلب پرماننٹ نہیں لگایا نا. ٹھیک ہے. اب جب پرماننٹ نہیں لگایا تو سپریم کورٹ کی رولنگ ہے کہ جو بھی ہوگا ٹیمپریری جو جس کو لگائیں گے آپ, وہ جو بھی ڈیسیجن لے گا وہ ڈیسیجن ویلڈ نہیں ہوئیں گے. تو پھر چیئرمین لگانے کا کیا کوئی سمجھ نہیں آئی گورنمنٹ نے کیا کیا, اور لگانے کے 14 گھنٹے کے بعد اس کو قائم مقام ایکٹنگ چیئرمین لگانے کے 14 گھنٹے کے بعد وہ ایک اجلاس بلاتا ہے. ٹھیک. اور اجلاس بلانے کے بعد وہ جو پٹیشن چل رہی ہے
فوج کی جو انہوں نے کی ہوئی تھی جیو کے خلاف، ٹھیک ہے، اس پہ وہ ڈیسیجن دے دیتا ہے کہ ہم جی 15 دن کے لیے جیو نیوز کا لائسنس سسپینڈ کر رہے ہیں اور ہم 1 کروڑ روپیہ ان کو فائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب دشواری اس میں یہ ہے کہ ایک تو وہ ایڈہاک ہوتے ہوئے وہ اس طرح کا ڈیسیجن لے نہیں سکتا، سپریم کورٹ کی رولنگ اس کے آڑے آتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری اس میں دشواری یہ ہے کہ انہوں نے جو اجلاس بلایا 14 گھنٹے کے اندر اندر ایکٹنگ چیئرمین نے، اس میں انہوں نے جو پرائیویٹ ممبران ہیں پیمرا کے ان کو نہیں بلایا گیا. صحیح. جنہوں نے یہ پہلے فیصلہ جو پہلے یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ ہم جیو کو بند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک نیا جو ہے قانونی یہ تنازع پیدا ہو گیا ہے ان کے آپس میں اندر. ہاں جی، میٹنگ ویلڈ. دوسری اب آج کی ڈیولپمنٹ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور میڈیا کے سامنے آ کے کہا ہے کہ جو پیمرا نے جیو کو جو فائن اور سسپینشن دی ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں اور ہم اس کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. ایک گورنمنٹ آف وزارت دفاع جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا رہی ہے اپیل لے کے. یہ اندر سے گورنمنٹ تو جیو کے ساتھ تھی، یہ کیسے ہوا؟ یہ اصل میں جو ہے اس حد تک کلیئر نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. بظاہر نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ میڈیا کے لیے جیو کے لیے سافٹ کارنر رکھتی ہے اس ایشو میں، لیکن چونکہ وزیر دفاع جو ہیں وہ فوج کے ترجمان ہیں، نمائندہ ہیں، اور اس سے یہ نظر آتا ہے کہ اس سارے معاملے میں ہماری فوج جو ہے وہ خوش نہیں ہے. جو یہ سٹیپ لیے ہیں انہوں نے اس سے وہ خوش نہیں ہے، تو یہ اس پہ وہ ایگری نہیں کر رہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سے سخت جو ہے وہ ایکشن لیا جائے. اب وہ کس طرح کا کتنا سخت چاہتے ہیں یہ تو ظاہر ہے جو ہے وہ اگر فل اس کا جو ہے لیگل اجلاس ہو جائے پیمرا کا، جس میں سرکاری ارکان اور غیر سرکاری ارکان سارے ہوں، فل کورم کے ساتھ وہ اجلاس ہو جائے، پھر جو ڈیسیجن آئے گا وہ پیمرا کا ڈیسیجن ہوگا. ابھی تو اس کو ہم پیمرا کا ڈیسیجن ہی نہیں کہہ سکتے. صحیح ہے. لارڈ میئر صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہاں کی جو کمیونٹی ہے، خصوصاً پہلے بھی میں بات کر رہا تھا اسی پر، تو یہاں کی کمیونٹی اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے کہ واقعی جو پابندی ابھی لگائی ہے یا جو فیصلہ ہوا ہے وہ ٹھیک ہے یا کچھ مزید ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں خالد صاحب، اس میں 2 ایشوز ہیں جی کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پریس آزاد ہے، ٹھیک کو مکمل آزادی ہے، بلکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض ایسے ایشو اٹھتے ہیں، یہاں بھی اٹھتے ہیں پچھلے 2-3 سال میں، اور حکومت نے اس سطح پہ سوچنا شروع کر دیا تھا کہ پریس کو بھی کنٹرول کیا جائے. ٹھیک. لیکن پریس نے خود جو ہے سیلف کوڈ آف کانڈکٹ ہے وہ تجاویز حکومت کو دی جس پہ اب تک وہ عمل کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ایشوز ہر معاشرے میں ہوتی ہیں. جہاں تک ہم اس ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پریس کو مکمل آزادی ہے، اس حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ ہم جو احمد میر صاحب پہ حملہ ہوا اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. صحیح. کسی بھی معاشرے میں بالکل نہیں ہونی چاہیے یہ بات جو ہے یہ ناقابل قبول ہے. ٹھیک. اور وہ جنہوں نے اس پہ یعنی وہ جو مجرم ہیں ان کو ہم چاہتے ہیں کہ منظر عام پہ لایا جائے، ان کو سزا دی جائے. لیکن اس کے برعکس ایک بات اور بھی ہے کہ جو جیسا کہ طاہر صاحب نے کہا کہ قومی جو احساس ادارے ہوتے ہیں ان کو کچھ تحفظات بھی ملتے ہیں. جی. یہاں پہ MI5 ہے، MI6 ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ان کا کردار ہے، لیکن دے آر پروٹیکٹڈ، یعنی دے آر فلی پروٹیکٹڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کانفیڈنس کے ساتھ یعنی وہ تحقیق نہیں کر سکتا، وہ اپنی چھان بین مکمل نہیں کر سکتا، اس کو تحفظ نہیں ہے، تو وہ اپنا وہ بھرپور کردار ادا نہیں کر سکے گا، اپنی اس پوسٹ کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے گا. یہی بات پاکستان میں جو احساس ادارے ان پہ آتی ہے. لیکن یہاں جو احساس ادارے ہیں وہ اس طرح کوئی کرتے تو نہیں ہیں جس طرح وہ انگلیاں اٹھتی ہیں پاکستان میں. نہیں، لیکن دیکھیں یہ الزامات اور بات ہیں، یعنی میں انگلی میں بھی آپ پہ اٹھا سکتا ہوں، آپ مجھ پہ اٹھا سکتے ہیں، جہاں کورٹ میں جا کے انگلی وہاں سے اٹھتی ہے جہاں کوئی تکلیف ہو کسی کو. نہیں، میں دیکھیں جی پرسیپشنز ہوتی ہیں. بات وہی ہوتا ہے کہ پرسیپشن کی بنیاد پہ آپ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے، حقائق کی بنیاد پر آپ کو فیصلہ لینا پڑتا ہے، کیونکہ کورٹ میں جا کر آپ کو حقائق پہ لڑنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے پہلے بات کی تھی بحیثیت پاکستانی ڈائسپورا، ہماری ہمدردیاں پاکستان کے ساتھ ہیں، بلکہ ہم
اٹھتے ہیں تو پاکستان کا سوچتے ہیں, سوتے ہیں تو پاکستان کا سوچتے ہیں, کیونکہ جو ہماری جو فرسٹ اور سیکنڈ جنریشن ہے ان کے روابط پاکستان کے ساتھ ایسے مضبوط ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہماری تھرڈ اور فورتھ جنریشن ہے ان کا رشتہ پاکستان کے ساتھ کمزور ہوتا جا رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. ان کی سوچ میں, ان کی خیالات میں وہ مضبوطی نہیں ہے, وہ جذبات نہیں ہے جو پہلی اور سیکنڈ جنریشن میں. اس میں کیا تجویز آپ دیتے ہیں جو رشتہ مضبوط کرنے کے لیے جو اگلی جنریشن ہے پاکستان میں, ایسا کیا کام کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, پاکستان کی گورنمنٹ کو, تاکہ یہ رشتہ مضبوط رہے؟ دیکھیں جی, کام تو میں نے 2 ہفتے پہلے بھی غالباً آپ اس پروگرام میں موجود تھے, میں نے ایک بات کہی تھی کہ جو قومیں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں سے رابط مضبوط کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے وہ مواقع فراہم کرتی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے, لیکن اس نے ایسے نوجوان نسل کے لیے ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی نوجوان وہ کسی بھی دنیا کے حصے میں رہتا ہو, اگر وہ اسرائیل میں وزٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کو فری وزٹ کروایا جائے گا, اس کو پورا اپنی تاریخ بتائی جائے گی. وہ جب اسرائیل میں آتا ہے تو وہ امریکن یا غیر ملکی ہوتا ہے, برطانوی ہوتا ہے, لیکن جب وہاں سے نکل جا کے واپس جاتا ہے تو وہ ایک یہودی ہوتا ہے. تو اگر پاکستانی جو ہمارے اکابرین ہیں, یعنی ہمارے زعماء ہیں, اگر وہ اس مسئلے پر سنجیدہ ہیں تو ان کو ایسے انتظامات کرنے پڑیں گے کہ تاکہ ہماری نوجوان نسل کے ساتھ ان کا روابط جو ہے مضبوط ہو, سیوک سوسائٹی کے ساتھ ہمارے روابط مضبوط. جیسے کہ طاہر سے بڑی پیاری بات کی تھی کہ مثلا ایک تو چیک اینڈ بیلنس ہے کہ ٹریننگ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے اس کام میں مہارت بھی ہے یا نہیں, آپ کو جو پیشہ کر رہے ہیں اس میں آپ اس کو کتنے اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہاں کا جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں. وی ہیو اے ہیوج ٹریجر. دیکھیں جی 10 لاکھ کی آبادی ہے ایسی جو گورنمنٹ اپنی جو نہیں, تجویز میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ مثلا یہ ہے کہ جو سیوک سوسائٹی ہے اس کے جب روابط آپس میں مضبوط ہوں گے تو ہم یہاں کے جو ہمارا جو اسٹرکچر ہے اس کو ہم ریپلیکیٹ کریں گے نا وہ پاکستان میں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہماری جو پاکستان کے جرنلسٹ ہیں, یہاں کی جرنلسٹ سوسائٹی کے ساتھ ان کے روابط مضبوط ہوں گے تو یہاں کی جو گورننس ہے اس کا آٹومیٹکلی ان کو فائدہ پہنچے گا. ہماری جو سول سوسائٹی ہے, ہماری جو یعنی پولیٹیکل اسٹرکچر ہے, اس کا جو گورننس ہے وہ پاکستان کو بنیادی طور پر فائدہ پہنچے گا. پھر جو ریسورس ہے جی 1 ملین جو ہماری آبادی ہے جس میں ہمارے نوجوان ٹیچرز بھی ہیں, لوئرز بھی ہیں, بیرسٹرز بھی ہیں, اکاؤنٹنٹ بھی ہیں, یعنی ہر طبقہ سے ان کا تعلق ہے. اگر وہ روابط مضبوط ہوں گے تو وہ اس معاشرے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں گے. ایک چیز سے آپ اتفاق کرتے ہیں, پیچھے 1-2 پروگرام میں ایک تجویز آئی تھی کہ یہاں جو نوجوان ہیں برٹش بورن ہیں یہاں کے, یہاں جو ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, ان کے لیے اگر کوئی اسپیشل کوٹا ہو پاکستان میں ملازمتوں میں, تو بے شک تنخواہ اتنی نہ ہو لیکن یہ ہے کہ آنر ہوتی ہے, تو اس طریقے سے یہ لوگ وہاں جائیں ملازمت کریں اور یہ بڑھ سکتا ہے. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کوئی ایسا؟ اصل ایز اے پرنسپل آئی ایگری ود, میں اسے اتفاق کرتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے جی کہ مثلا یہ نوجوان ہیں یہاں یعنی اکنامیکل پریشرز بھی ہیں جی. جب آپ کی یہاں آپ کے جو اخراجات اتنے ہیں تو بے شک آپ کتنی ہمدردی رکھتے ہوں گے, آپ کی اپنی فیملی, آپ کے بچے ہیں, تو آپ اس قیمت اس جو ہے نا تنخواہ پہ شاید آپ کو گزارا نہ ہو. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس کے سے ہٹ کر بھی ہمارے جو نوجوان ہیں جن کو جب چھٹیوں میں وہ جاتے ہیں, اگر حکومت پاکستان اس میں سنجیدہ ہے اور جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسچینج جو میکنزم ہے اس کو اگر اجاگر کیا جائے اور تو اس پہ کام ہو سکتا ہے کہ جو ٹیچر ہیں 2 مہینے ان کی چھٹی ہوتی ہے وہ جا کر فری ان کو جو ہے نا وہ ٹیچنگ دے سکتے ہیں اور ٹریننگ دے سکتے ہیں. اسی طرح یہاں سے جو ہمارا طبقہ ہے وہ وکلاء کا طبقہ ہے, یعنی لائرز ہیں, سلیسیٹرز ہیں, بیرسٹرز ہیں, وہ وہاں جا کے ان کو ٹریننگ دے سکتے ہیں. اس میں صرف یہ ہے کہ حکومت کو کوٹے کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وہاں ایسے مواقع فراہم کرنے چاہیے, ان کو ایسی فیسلٹیز دینی چاہیے تاکہ وہ وہاں جا کے خوش ہوں اور اپنی مرضی سے کام کر سکیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج سے 14 سال پہلے BT برٹش ٹیلی کمیونیکیشن کے توسط سے میں نے وہاں ایک ICT سینٹر قائم کرنے کی کوشش کی اپنے میر پر میں,
اور وہ 24 لاکھ کا پروجیکٹ تھا. میں نے ان سے کہا کہ یعنی 7 لاکھ کی آزاد کشمیر کی آبادی یہاں رہ رہی ہے, دے ہیو اے کنٹریبیوشن انہوں نے, سو واٹ آر یو پیئنگ دیم بیک. تو ہمیں انہوں نے کچھ رقم دی, تو میں نے میرپور میں آئی سی اس وقت آج سے 14-15 سال پہلے نیا کنسیپٹ تھا, تاکہ ہم یہ کریں گے اگر ایک ویڈیو کانفرنسنگ فیسلٹیز وہاں ہوتی ہیں, یہاں کے ڈاکٹرز وہاں کے ڈاکٹر آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں, مشورے کر سکتے ہیں, ٹیچرز ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں, یہاں کی یونیورسٹی جو ہے گورننس ایشو پہ ان کی مدد کر سکتی ہے. مجھے اتنی دشواری پیش آئی کہ جو براڈ بینڈ کا جو کانسیپٹ وہاں تھا, ایک بریگیڈیئر آن ڈیوٹی بریگیڈیئر مجھے کسی اس نے بتایا کہ یہ 25 لاکھ کا پروجیکٹ لے, وہ تو کہتا ہے اس میں ہمارا شیئر کیا ہے. ٹھیک ہے جی, ہاں. اب سوال یہ, میں نے کہا جناب یہ شیئر نہیں ہے, میں اپنے خرچ پہ آ رہا ہوں, والنٹری آ رہا ہوں, میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہاں. پھر مجھے وہ کہتا ہے نیکسٹ کوشچن واز کہ آپ میرپور میں کیوں اس کو لگا رہے ہیں, اسلام آباد پنڈی میں کیوں نہیں کر رہے. میں نے اس لیے کہ میں میرپوری ہوں, میں آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے اور میری ہمدردیاں آزاد کشمیر کے ساتھ ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ فیسلٹی وہاں موجود ہو تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں اسے استفادہ کر سکیں. اور پھر وہ براڈ بینڈ آن بھی ہوا, یعنی تھرو کیا کہتے ہیں سفارشات کے ذریعے, لیکن پھر وہ بند بھی ہو گیا. تو یہ کہ جب تک آپ کس وجہ سے بند وہی ہوا ہے جی کہ جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ اس میں ہمارا شیئر کیا ہے. تو جب آپ ایسے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ پھر بدل ہو کر واپس آ جاتے ہیں. ہم یہاں کے یعنی یہاں کی سوسائٹی میں اپنا پورا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ بہتری ہو. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حکومتی سطح پہ اس وقت میں اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھا. صادق خان, میں برمنگھم کے لارڈ میئر چودھری خورشید صاحب, ہم پاکستان کے 2009 میں ہماری تھیم تھے کہ پراؤڈ ٹو بی مسلم, پراؤڈ ٹو بی برٹش, تو تاکہ دو سوسائٹی کے روابط آپس میں مضبوط ہوں. اور ڈیفڈ جو ہے ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ, جو برطانیہ جو ہماری گورنمنٹ کا حصہ ہے, وہ تقریباً 500 ملین پاؤنڈ پاکستان کو دیتا ہے. تو ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ آیا یہ اتنی رقم یعنی متعلقہ لوگوں تک پہنچتی ہے, اور اس میں درمیان میں ایک اور سیٹ اپ بھی ہوئی, لیکن وہ حکومت تبدیل ہونے کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ مثلا ہم جس لیول پہ ہیں اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں پاکستان کی بہتری کے لیے, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہ بدلے. صحیح بالکل ہے, صحیح کہہ رہے ہیں جی. طاہر صاحب آپ بات کر رہے تھے پہلے میڈیا کے حوالے سے, تو ہاں میں بڑا اچھا جو ہے پوائنٹ ہے اس میں کہ جس سارے معاملے سے حامد میر صاحب سے یہ معاملہ شروع ہوا جی, اب دیکھیے بدقسمتی دیکھیے کہ بندہ زخمی ہوا, اس کو گولیاں لگیں. گورنمنٹ نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا, ہائی پاور, 3 سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان, اور ابھی تک اس میں بھی کوئی ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی. اس کے جو ہے وہ جو اس کی کرمنل انویسٹیگیشن ہے اس کا بھی کوئی رزلٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ساتھ ہی ہمارا زخمی ہوا ہے, اور اس پہ ہر طرح کی پالیٹکس اس پہ ہو رہی ہے, لیکن اس کے ابھی تک جو ہے وہ اس پہ حملہ کرنے والوں کا سراغ نہیں مل سکا. حالانکہ یہ ماڈرن جو ہے وہ حامد میر کا کہنا ہے کہ میرے قاتلوں تک اس تک پہنچ گئے تھے بندے, پولیس پہنچ گئی تھی اور پھر اس کو چھوڑ دیا گیا. بات یہ ہے کہ چھوڑنے والا کون ہے پھر, یہی تو بات پوچھنے والی ہے. یہ جو ہے اگر اس کا جواب جو ہے نا حکومت پاکستان جو ہے یا جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس کا جواب دیں نا. معاملہ یہ ہے کہ ہم یہاں آزاد فضاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بات کر سکتے ہیں. پاکستان میں کوئی جرنلسٹ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور میں جیسا پوچھ رہا ہوں کہ کوئی چھوڑ گیا ہے, یہ بھی کسی نے بات نہیں کی. لیکن حامد میر سے جو میرے دوست ہیں وہاں تنظیمیں جو بنی ہوئی, جس طرح آپ کی پیج ہے, تو یہ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں, یا وہ جرنلسٹ جو راولپنڈی اسلام آباد پریس کلب کی ہے انہوں نے اٹھائی ہے یہ آواز. تو اس آواز کو کسی جگہ پہنچانا چاہیے. اس وجہ سے یہ میں نے پوچھا ہے, کیونکہ یہاں اب وقت ہو گیا ہے بریک کا, تو میں چاہتا ہوں بریک کے بعد دوبارہ یہاں سے شروع کریں گے. ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.